दिल के ये मौसम इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय फ़ाखरा जबी। सानिया, जुमे को तुम्हारा निकाह है, ताई अम्मा ने बहुत अचानक कहा था। बरामदे की सीढ़ियों से साबुन का झाग हटाते हुए जीना के हाथ से झाड़ू छूट गई थी। आलू छीलती हुई रूबी छुरी रोक कर नासमझी के आलम में माँ को देखने लगी थी और खुद सानिया वॉशिंग मशीन का स्विच ऑफ करते हुए अपनी जगह साकित सी रह गई। तुम आज बाजार जाकर कुछ ज़रूरी चीज़ें ले आना। सानिया ने पलट कर देखा। ताई अम्मा ने पालक के गले सड़े पत्ते उठाकर डस्टबिन में डाले और कटी हुई पालक की टोकरी उठा के बावर्ची खाने में चली गई। सानिया की निगाहें डस्टबिन में जम के रह गईं। डस्टबिन, कूड़ेदान, जिसमें गली सड़ी और ताफुन ज़दा चीज़ें नहायत कराहियत के साथ फेंक दी जाती हैं। उसे अपना वजूद कूड़ेदान में गलता सड़ता महसूस हुआ था। जुमे को तुम्हारा निकाह है, यही कहा ना अम्मा ने? रूबी को भी गालिबन उसकी तरह अपनी समातों पर शुबा हुआ था। तुम ठहरो, मैं अभी ठीक तरह से मालूम करके आती हूँ। वो उसके पास से निकलती चली गई। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसने धुंधलाई हुई आंखों से देखा। जीना मुतफक्किर चेहरा लिए उसके नहायत करीब खड़ी थी। बाजी जी, ये क्या बात हुई भला? ना कोई बातचीत का सिलसिला, ना मंगनी शंगनी, सीधा सादा निकाह, और वो भी जुमे को। जीना ने बुड़बुड़ाते हुए अपनी उंगलियों को गिना। और जुम्मे में भी तो बस 4 दिन बाकी हैं। उसने जी भर के परेशान होते हुए बगौर गुमसुम खड़ी सानिया को देखा और फिलहाल उसे अपनी राय देने पर आमादा ना होते देखकर वो असल सूरत हाल की जांच पड़ताल के लिए रूबी के पीछे भाग गई। सानिया ने सहमी सहमी नज़रों से बावर्ची खाने के खाली दरवाजे को देखा और टूटती हुई सांसों के साथ सहारे के लिए संगी सतून से सर टिका दिया। कितने ही लम्हे खुद को दिलासा देने के बाद वो सीधी हुई। जीना पानी का पाइप यूं ही फेंक के चली गई थी। भल भल बहते पानी ने पूरे बरामदे और सीढ़ियों को भिगो दिया था और सीढ़ियों के सामने बनी क्यारियां उसी पानी से भरसी गई थी। उसने आगे बढ़कर पानी बंद किया, वॉशिंग मशीन का स्विच ऑफ करके उसे बरामदे के साथ बने स्टोर में रखा और झाड़ू उठाकर बरामदे का पानी साफ करने लगी। उसे अपने हाथ कपकपाते हुए महसूस हो रहे थे। वो खुद को नॉर्मल रखने की शऊरी कोशिश कर रही थी और जब यह मुमकिन ना हो सका तो वो झाड़ू फेंक कर सीधी खड़ी हो गई। उसने एक बार फिर बावर्ची खाने के खाली दरवाजे को देखा और फिर चलती हुई दरवाजे के बाहर आ रुकी। ताई अम्मा की आवाज़ यहाँ भी बखूबी सुनाई दे रही थी। उसे अंदर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अच्छे खासे खाते पीते खुशहाल लोग हैं, इसके तो ऐश हो जाएंगे। लेकिन अम्मा, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो हम लोगों ने कुछ तैयारी भी। रूबी ने सवाल उठाया मगर ताई अम्मा ने तल्ख लहजे में उसे टोक दिया। तैयारी कैसी? लाखों करोड़ों का माल नहीं छोड़ा इसके अम्मा अब्बा ने कि ट्रक भर भर के जहेज के भिजवाऊंगी। तुम बाजार जाकर 2-4 बने बनाए सूट ले आना, जेवर वो लोग खुद ही लाएंगे। इससे पहले कि रूबी मजीद इस्तफसार करती और ताई अम्मा उसे मजीद जली कटी सुनाती, वो वहाँ से चली आई थी और कमरे में आकर अपनी चारपाई पर गिर सी गई थी। वजूद में कुछ ऐसा था जो टूट रहा था। आंखें समुंदर बहा देने को तैयार थीं मगर इस वक्त वो रोना नहीं चाहती थी। उसने अपनी जलती हुई आंखों पर बाजू रख लिया और धीरे धीरे अपने अंदर की सानिया को थपकने लगी जिसकी सिसकियां कर्ब बनकर उसे निढाल कर रही थी। जीना कमरे में आई तो उसे इस हालत में पड़े देखकर तवील सांस लेके रह गई। वो अभी तक उन्हीं कपड़ों में थी जो कपड़ों की धुलाई के दरमियान आधे से ज़्यादा भीग चुके थे। पहली नज़र में जीना को यही शुबा हुआ था कि शायद वो सो रही है, लेकिन उसके मुसलसल हिलते पाँव ने जीना के शुबा को रद्द कर दिया था। बाजी जी, जीना के लहजे में हल्का हल्का जोश नुमाया था। उसकी आवाज़ पर सानिया का हिलता हुआ पाँव साकित हो गया था, लेकिन अंदाज में तब्दीली नहीं आई थी। सानिया बाजी, मैंने सारा पता कर लिया है जी, आपकी तो बड़ी अच्छी जगह शादी होने वाली है। जीना ने फौरन आगे बढ़कर सानिया का बाजू हटाया तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगी। जीना काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। पता है, अम्मा जी ने आपकी तस्वीर लड़के वालों को दिखाई थी। उन्होंने फ़ौरन ही आपको पसंद कर लिया। लड़के को आपके ताया देख आए थे। उनका घर तो ऐसा है जी कि देखो तो आंखें खुल जाए। कई कई फैक्ट्रियां हैं उनकी। जीना यूं बता रही थी गोया सब कुछ अपनी आंखों से देख के आई हो। अगर इतने ही अमीर कबीर हैं तो यहाँ इस 5 मरले के मकान तक क्यों आ गए? और बिलफर्ज आ भी गए तो ताया ताई मुझ पर इतने मेहरबान कब से हो गए कि रूबी के बजाय मुझे उस जन्नत के मज़े लूटने के लिए भेज रहे हैं? बुरी तरह उलझ रही थी।
مگر جینا سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا، سو چپ چاپ اس کی بچکانہ باتیں سنتی رہی۔ ہائے باجی کتنا مزہ آئے گا، میں نے ابھی پچھلے دنوں ہی اپنی سہیلی سے نیا پراندہ بنوایا ہے، بس اس میں گھنگرو لگانے رہتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی تو 4 دن باقی ہیں، پتہ نہیں ڈھولک بجائیں گے یا پرات۔ ڈھولک تو مجھے بجانی نہیں آتی، چلو میں اپنے حصے کی پرات بجا لوں گی۔ ثانیہ نے قدرے جھنجھلا کر جینا کو دیکھا، جو کسی خود کار مشین کی طرح کھٹا کھٹ اپنے منصوبوں کا ڈھیر لگاتی جا رہی تھی۔ ہاں ہے باجی، آپ نے اس طرح منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اچھا سمجھ گئی، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ جینا چہکی تو وہ بری طرح چڑ گئی۔ جینا خدا کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ لو ایویں خاموش ہو جاؤں؟ اتنا خوشی کا موقع ہے۔ ہائے باجی آپ بڑی قسمت والی ہیں، اتنی جلدی شادی ہو جائے گی آپ کی، اور وہ بھی اتنے اچھے گھر میں، ایک ہم ہیں۔ ہک ہا، بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اب تو۔ جینا کو بڑی شدت سے اپنی بدقسمتی کا احساس ہو رہا تھا۔ ثانیہ اس کے چہرے پر چھائی حسرتوں کو دیکھتی رہ گئی۔ یہی بات تو ہولائے دے رہے ہیں جینا، ایسی قسمت والی کہاں سے ہو گئی میں؟ آج تک جو بھی طلب کیا ہے نہیں ملا، اب بن چاہے بن مانگے مل رہا ہے تو کیوں؟ انجانے میں کون سی نیکی سرزد ہو گئی کہ سبھی کہ خدا، یہاں ایسے لکھا ہوا ہے کہ سب ہی خدا مجھ پہ مہربان ہونے لگے۔ وہ جو آسمانوں پر ہے ٹھیک ہے، اور وہ بھی جو زمین پر بن بیٹھے ہیں۔ اسے شکوہ کرنے کی عادت نہیں تھی، سو چپ چاپ بستر کی چادر سے نادیدہ گرد جھاڑتی رہی۔ ثانیہ عاطف آنے والا ہوگا، تم روٹیاں پکا لو۔ تائی اماں کی آواز گونجی تو وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ اف یہ روز کے دھندے، معلوم نہیں کب جان چھٹے گی ان سے۔ باجی آپ رہنے دیں، میں روٹیاں پکا لیتی ہوں، آپ تو ویسے بھی تھک گئی ہوں گی، ابھی تو اتنے ڈھیر سارے کپڑے دھوئے ہیں۔ جینا نے اس کے چہرے پر پھیلی تھکن اور بیزاری دیکھ کر کہا، اور پھر فوراً ہی اٹھ گئی۔ تھینک یو جینا، اس نے تشکرانہ انداز میں جینا سے کہا، اور پھر دکھتے ہوئے سر کو تکیے پر گرا دیا، اور سوچ کے دھاگے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے میں الجھنے لگے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنی اچانک کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ تائی اماں تو ان دنوں روبی کے رشتے کے لیے سرگرداں تھیں، پھر روبی کی بجائے اس کی رخصتی کا پروگرام کیسے بن گیا؟ وہ در حقیقت الجھ کے رہ گئی تھی۔ 20 سال میں کوئی لمحہ بھی تو ایسا نہیں تھا جب اس نے صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچا ہو، بلکہ اس گھر میں اسے اس قابل رہنے ہی نہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ اچھا برا سوچ سکتی۔ اسے تو بس حکم ماننے کا درس دیا گیا تھا، اور ان 20 سالوں میں اس نے ایک بے دام غلام کی مانند اس درس پر تندہی سے عمل کیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے اس کی حیثیت اس گھر میں جینا سے بھی کمتر ہو کے رہ گئی تھی۔ تایا ابا کا حکم چلتا تھا تو اسی پر، تائی اماں کی ڈانٹ ڈپٹ جھڑکیاں سنتی تھی تو صرف ثانیہ، غلطی کی معافی اور کسی بھی عمل کی وضاحت کی اسے اجازت نہ تھی۔ فروا آپی اور روبی کالج سے واپس آتی تو ثانیہ ان کی خدمت گزاری کے لیے پہلے سے وہاں موجود ہوتی۔ عاطف کی ہر بدتمیزی برداشت کرنے اور شکایت نہ لگانے کا فریضہ بھی اسے ہی انجام دینا ہوتا تھا، اور یہ سب کرتے کرتے اس کے پاس اتنا وقت ہی نہ بچتا تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ سوچتی۔ کوئی ننھے منھے خواب پلکوں پر روشن کرتی، آتی بہاروں کا سندیسہ سنتی یا جاتی خزاؤں کی آہٹ پر کان دھرتی۔ اس نے تو کبھی خود کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ وہ 14ویں کے چاند کی فسوں خیز چاندنی کو محسوس کر سکے۔ اس نے آسمان پر بکھرے ستاروں کو کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ رات گئے اپنے تھکن سے چور نڈھال وجود کو بستر پہ گراتی تو اس کے لبوں سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ خدا کرے وہ مر جائے۔ اسے اپنی زندگی سے جو بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی سخت نفرت تھی۔ وہ جینا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھار اس کی بے بسی اپنی انتہاؤں پر پہنچ کر بغاوت میں ڈھلنے لگتی تو اسے لگتا وہ ایک پل میں سب کو تہس نہس کر دے گی، مگر یہ باغی پن تایا کی آنکھوں سے چلکتی سرخی اور تائی کے تانے اور طنز و تمسخر کے سامنے دم توڑ جاتا۔ تائی اپنی انگلیوں پر گنتے ہوئے ایک ایک احسان جتانے لگتی جو ان 20 سالوں میں انہوں نے اس پر کیے تھے۔ اس کی ساری سرکشی، ساری بغاوت، ساری جرت لمحوں میں غائب ہو جاتی،
اور وہ دونوں ہاتھ باندھے ایک بار پھر حکم کی غلام بن جاتی۔ ہاں، ایسا نہ ہوتا اگر وہ اندر سے مضبوط ہوتی، اور اس کی ذات کی کمزوری ہی تھی جو ہر مقام پر اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیتی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی شخصیت کو اس طرح مسخ کیا گیا کہ اب اس کی زبان اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ اس میں سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ اس نے بہت کچھ چپ چاپ سہنا سیکھ لیا تھا، اپنی ڈور دوسروں کے ہاتھ میں تھما دی تھی، اور اب اس کا ہر عمل اس ہاتھ کی حرکت کا متی تھا۔ اور اب یہ ایک نیا فیصلہ اس کے سامنے تھا جس پر ہمیشہ کی طرح اسے نہ اعتراض کرنا تھا، نہ پس و پیش سے کام لینا تھا۔ اسے تو عمل کرنا تھا، صرف عمل، ہمیشہ کی طرح۔ شام کو روبی نے اسے مارکیٹ چلنے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ روبی کو اس کے انکار پر قدر حیرت ہوئی تھی، اور جب اس نے ثانیہ کے انکار کو شرم اور جھجک پر محمول کرتے ہوئے دوبارہ اسے چلنے کو کہا تو ثانیہ نے بڑے اطمینان سے اسے کہہ دیا، میں مارکیٹ نہیں جانا چاہتی، تم میرے لیے جو بھی لے آؤ گی مجھے اس پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ روبی کو اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش محسوس ہوئی تھی، جس پر وہ قدرے برہم بھی ہوئی، مگر تائی اماں کے کہنے پر وہ جینا کو اپنے ساتھ مارکیٹ لے گئی تھی۔ چیزیں خریدنے میں اسے کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئی تھی۔ اس کا اور ثانیہ کا قد و قامت تقریباً ایک سا تھا، سو اس نے درمیانی درجے کے 4 عدد سوٹ، 2 جوڑی جوتوں کی اور ایک ہلکا سا سونے کا سیٹ لیا تھا۔ جینا کی پرزور فرمائش پر اس نے منہ بناتے ہوئے کانچ کی چوڑیوں کا ایک سیٹ بھی ثانیہ کے لیے لے لیا تھا تاکہ وہ نکاح کے روز پہن سکے۔ یہ سب چیزیں خرید کر وہ گھر پہنچی تو اماں نے چیزیں دیکھتے ہی منہ بنا لیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس نے ان چیزوں پر ضرورت سے زیادہ روپے خرچ کر دیے ہیں۔ ان کی بات سن کر روبی بے طرح چڑ گئی۔ کیا ہوا اماں؟ اگر 4 پیسے لگ گئے، اس کے سسرال والوں کا مال تھا، آپ کے پلے سے تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوا نا؟ تلخی سے کہتے ہوئے روبی نے ثانیہ کی آنکھ سے پانی چھلکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کھانا لگانے کے بعد وہ کچن میں گئی تو دوبارہ واپس نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ کھانے کے برتن بھی روبی کو ہی اٹھانے پڑے تھے۔ اس کا موڈ آج ویسے ہی بہت خراب تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے تمام دھونے والے برتن یوں ہی سنک میں ڈال دیے اور کچن کا دروازہ بند کر کے ثانیہ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ ثانیہ یقیناً اپنے لیے لائی گئی چیزیں دیکھ رہی ہوگی، لیکن جب وہ کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو معلوم ہوا کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا تو لائٹ بند تھی اور ثانیہ منہ سر لپیٹے گال بند سو رہی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ شاپنگ کا سامان جوں کا توں لاؤنج کے صوفے پہ پڑا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دھاڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ اسے اس بات پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ ثانیہ نے اس کی خریدی گئی چیزوں پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ روبی ایک لاپرواہ اور لاوالی قسم کی لڑکی تھی، اور وہ یقیناً اس بے بس اور معصوم لڑکی کی دلی کیفیات جاننے سے قاصر تھی جس نے اسے مزید پستی میں دھکیل دیا تھا۔ رات سیاہ پڑ چکی تھی۔ ثانیہ کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اس کی نظریں صحن میں کسی غیر مرئی نقطے پر جم کے رہ گئی تھیں۔ لیمو کے پیڑ کے عقب سے جھانکتا چاند بہت زرد اور اداس لگ رہا تھا۔ پورا صحن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف صحن کی داہنی دیوار تھی جو سلگتی چاندنی کی زد میں نیم روشن لگ رہی تھی۔ اس کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے نکلنے والی روشنی نے صحن کے عین وسط میں ایک راستہ سا بنا دیا تھا۔ میاؤں۔ چھت پر جانے والی سیڑھیوں سے اترتی مانو کی کانچ جیسی آنکھیں اندھیرے میں چمکی تھیں، اور اس کی میاؤں نے صحن میں بکھری خاموشی کی سپاٹ چادر پر نادیدہ سی شکنیں بکھیر دی تھی۔ مانو نے برآمدے کے ستون کے پاس رک کر ایک لمحے کے لیے اداس اور مزمحل سی ثانیہ کو دیکھا اور پھر لمبی چھلانگ لگا کر برآمدے کے شیڈ پر چڑھ گئی۔ ثانیہ نے ایک طویل سانس لے کر بازوؤں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آج اس گھر میں اس کی آخری رات تھی، کل اس کی رخصتی تھی، گویا آج اس کی مہندی کی رسم ہونی چاہیے تھی، اور جینا نے تائی اماں سے کتنا اصرار کیا تھا کہ اگر محلے میں سے کسی کو دعوت نہیں دینی تو وہ اکیلی ہی پرات بجا کے گانا وانا گا لے، مگر جواباً تائی اماں نے اسے ایسی جھاڑ پلائی تھی کہ بیچاری ہونٹ کاٹتی آنسو پیتی
وقت سے پہلے ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ روبی کو بھی ماں کا یہ رویہ ناگوار تو لگا، مگر ان کی خفگی کے ڈر سے چپ بیٹھی رہی، اور خود ثانیہ، اس کی نظروں میں فروا آپی کی مہندی کا دن گھوم رہا تھا۔ قریبی رشتہ دار تو مائیوں پر ہی جمع ہو گئے تھے، جو باقی تھے وہ بھی مہندی کے دن آ پہنچے تھے۔ خوب رونق اور ہنگامہ مچا ہوا تھا گھر میں۔ وہ کام کر کر کے ہلکان ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود خوش تھی۔ شادی کی رسموں میں وہ بڑھ چڑھ کر تو حصہ نہیں لے سکتی تھی، مگر بہرحال اس نے ہر رسم کو دیکھا ضرور تھا۔ فروا آپی کو پیلا جوڑا پہنایا گیا تھا، پھولوں کے ہار ڈالے گئے تھے، کلائیاں کانچ کی سبز اور پیلی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ 7 سہاگنوں نے ان کی ہتھیلیوں پر مہندی سجائی تھی، ڈھیروں گیت گائے گئے، ڈھولک بجائی گئی، اور آج اس کی کوری ہتھیلیاں خود بخود اس کے سامنے پھیل گئیں، جہاں لکیریں بہت زیادہ تھیں مگر رنگ نہیں تھا۔ سہاگ کی مہندی کی خوشبو نہیں تھی، اس کی کلائیاں سونی تھیں، سماعتیں الوداعی گیت سننے کی تمنائیں تھیں، مگر اس کے آس پاس کچھ بھی تو ایسا نہ تھا جو اس کی خواہشات کی تسکین بن کر رگے جاں کو آسودہ کر دیتا۔ دروازے کے پاس ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اندر آتی جینا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جینا، تم ابھی تک گئی نہیں؟ وہ جانتی تھی جینا 7 بجے کام ختم کر کے ہی گھر چلی جایا کرتی تھی۔ میں گھر سے ہی آ رہی ہوں ثانیہ باجی، اس نے دوپٹے کے نیچے سے مٹی کا پیالہ باہر نکالتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ ثانیہ کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر کے اس کی طرف پلٹی۔ وہ، باجی جی، میں مہندی گول کے لائی ہوں، جینا نے قدرے جھجکتے ہوئے بتایا تو وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ مجھے پتا تھا اماں جی نے مہندی لگانے پر بھی ڈانٹنا تھا، اسی لیے میں اپنے گھر سے ہی لے کے آئی ہوں۔ آپ یہاں بیٹھیں باجی، میں آپ کے مہندی لگاتی ہوں۔ سادگی سے نکاح کرنا ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی رسم ہی نہ کی جائے۔ اس نے ثانیہ کو پکڑ کے چرپائی پہ بٹھا دیا اور خود مہندی کا پیالہ سنبھال کر اس کے سامنے جم گئی۔ جینا، باقی سب لوگ؟ ثانیہ کو اپنی آواز میں نمی سی گلتی محسوس ہوئی۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں جی، 11-12 بجے سے پہلے کہاں اٹھنا ان لوگوں نے؟ ثانیہ کا ہاتھ اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے بڑی بے دلی سے ان لوگوں کے متعلق بتایا۔ باجی، مجھے ڈیزائن وغیرہ تو آتا نہیں، نہ ہی آپ کے ان کا نام معلوم ہے، ورنہ وہی لکھ دیتی، لیکن مجھے لکھنا بھی کب آتا ہے، آپ سے ہی لکھواتی۔ وہ خود ہی بول کر خود ہی ہنسنے لگی تھی۔ ثانیہ کوشش کے باوجود مسکرانا پئی، بس چپ چاپ اس سانولی سلونی دبلی پتلی لڑکی کو دیکھتی رہی، جس کے ساتھ اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، جو اس گھر کی صرف ملازمہ تھی مگر اس کے سارے شگن پورے کرنا چاہتی تھی۔ لو باجی، میں نے تو بتاشا بنا دیا ہے۔ جینا کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ صاف شفاف ہتھیلی کے عین وسط میں جینا نے گول دائرہ سا بنا کر مہندی لگا دی، اور اب انگلیوں کی پوروں پر مہندی کا لیپ کر رہی تھی۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ ثانیہ کے لبوں پر پھیلی اور پھر معدوم ہو گئی۔ گورے گورے ہاتھوں پہ لال لال مہندی۔ جینا نے بڑی شرارت سے اسے دیکھا اور دھیمے دھیمے گنگنانے لگی۔ باجی، آپ بھی گاؤ نا۔ میں تو چھوڑ چلی بابل کا دیس، پیا کا گھر پیارا لگے۔ جینا نے اب اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی تنہا آواز کمرے کی خاموش سی اداسی میں گھلتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ثانیہ کا دل بھر آیا تو وہ اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ میں تو چھوڑ چلی بابل کا دیس، پیا کا گھر پیارا لگے۔ ثانیہ باجی، دیکھے تو کیسی پیاری مہندی لگائی ہے میں نے۔ دوسرے ہاتھ پر الٹا سیدھا ڈیزائن بنانے کے بعد اس نے ثانیہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ باجی، جینا کو شک گزرا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ رو رہی ہیں نا؟ اس نے یکدم پریشان ہو کر مہندی کا پیالہ زمین پر رکھا اور خود ثانیہ کے نزدیک ہو کر اسے دلاسا دینے لگی۔ روتی کیوں ہے؟ یہ تو خوشی کا دن ہے باجی، اپنے گھر جاؤ گی تو اس جنجال پورے سے جان چھوٹے گی۔ مجھے پتا ہے آپ نے اس گھر میں بڑی مشکل اور تکلیف میں دن کاٹے ہیں، اللہ سونا سسرال میں آپ کو اتنی ہی خوشیاں دے گا، نہ روئیں باجی۔ جینا کا اپنا دل بھی ہولے ہولے لرزنے لگا، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ مجھے پتا ہے آپ کو اپنے امی ابو یاد آ رہے ہوں گے، وہ ہوتے تو آج کچھ بھی ایسا نہ ہوتا، آپ بھی فروا باجی کی طرح دھوم دھام سے اس گھر سے رخصت ہوتی۔ پر باجی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے پاس، میں ہوں نا۔
وہ ثانیہ کو اپنے ساتھ لگا کر خود بھی سسکنے لگی تھی اور ثانیہ کے دل کا سارا دکھ اس کی آنکھوں کے راستے بہہ نکلا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ملگجا سا اجالا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ وہ فوراً ہی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وضو کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سب سے پہلے ہاتھ خشک کر کے مہندی کو دیکھنے لگی۔ رات جاتے وقت جینا اسے تاکید کر گئی تھی، باجی یہ شگنوں کی مہندی ہے، دھو کر مت اتارنا، سوکھ کر ہی اتر جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا اور اب خوب ہی رنگ چڑھا تھا مہندی کا۔ سفید ہتھیلی کے درمیان میں سرخ مہندی کا بتاشا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رنگ دار ہتھیلیاں ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ وہ جیسے سبھی دعائیں بھول گئی۔ کتنی ہی دیر ہاتھوں پر نظریں جمی رہیں، پھر یوں ہی دعا کے خاتمے پر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو مہندی کی خوشبو کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ یا اللہ! اس کے دل سے کوئی بے آواز دعا نکلی تھی اور ہونٹ خود بخود رنگ دار ہتھیلیوں پر جم گئے تھے۔ ثانیہ ابھی تک اٹھی نہیں کیا؟ دروازے سے باہر تائی اماں کی آواز ابھری تو وہ چونک گئی۔ اٹھ گئی ہوں تائی اماں، اس نے جواباً آواز لگائی اور پھر جائے نماز لپیٹ کے باہر آ گئی۔ تائی اماں روبی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے جینا کو کوس رہی تھی، جسے انہوں نے آج جلدی آنے کی تاکید کی تھی۔ ثانیہ سیدھی کچن میں آ گئی۔ رات کے جھوٹے برتن سنک میں پڑے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے جھنجھلا سی گئی۔ مجال ہے جو روبی کی بچی کسی کام کو ہاتھ لگا لے۔ اس نے دل ہی دل میں روبی کو کوسا اور چائے کا پانی چولہے پہ رکھ کر برتنوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی نل کھولا ہی تھا جب روبی بے ترتیب حلیے کے ساتھ آدھی بند اور آدھی کھلی آنکھوں سمیت کچن میں وارد ہوئی۔ ثانیہ کو وہاں موجود دیکھ کر وہ چونکی اور پھر آنکھیں پوری طرح کھول دیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر ثانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو اسے اپنے سوال کے بے تکے پن کا شدید احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے تم جا کے نہا لو، یہ کام میں سنبھال لیتی ہوں۔ اس نے ثانیہ کو ایک طرف ہٹایا تو وہ چپ چاپ کچن سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے دیکھا تایا عاطف کے کمرے کا دروازہ دڑدڑا رہے تھے۔ غضب خدا کا، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے اور یہاں صاحبزادے کی نیندیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ارے کوئی چائے پانی کا انتظام بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ عاطف، ارے سن رہے ہو تم؟ اٹھ رہے ہو یا لگاؤں آ کے دو جوتے؟ تایا ہر معاملے میں بہت جلد حواس باختہ ہو جایا کرتے تھے، اب بھی یہی حال تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو جینا آ چکی تھی اور اب پانی کا پائپ نل سے لگائے بیٹھک دھو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی اور شراب جھاڑو لگانے لگی۔ روبی اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی اور ناکتانہ نظروں سے سر تا پاؤں سے دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے پلکنگ کی ضرورت نہیں، تمہاری آئی بروز کا شیپ ویسے ہی بہت خوبصورت ہے، بلیچ تم کرتی نہیں ہو۔ ہاں البتہ میرے کمرے سے نیل فائلر لے کر ناخن فائل کر لو اور وہیں سے کوئی اچھی سی نیل پالش لے کے لگا لو، میں ذرا چائے کا بندوبست کر لوں۔ وہ سرسری سے انداز میں اسے ہدایت دے کر باہر نکل گئی۔ ثانیہ نے اس کے کمرے کے بجائے اپنی الماری سے نیل کٹر نکالا اور آرام سے سارے ناخن تراش لیے۔ لو باجی، بیٹھک تو میں نے خوب سنواری ہے، تازہ پھول لے کے آئی تھی، درمیانی میز پر گلدان میں سجا دیے ہیں۔ جینا گیلے پائنچے اڑستی اس کے کمرے میں آ گئی۔ ماشاء اللہ باجی، مہندی کا رنگ تو خوب چڑھا ہے، لائیں میں آپ کے بال سلجھا دوں؟ اتنے تو لمبے ہیں، سوکھنے میں بھی تو وقت لگے گا۔ 10 بجے تو آ جانا ہے انہوں نے۔ جینا نے اطلاع دی تو اس کی نظریں بے اختیار وال کلاک کی طرف اٹھ گئیں۔ صرف 1 گھنٹہ باقی تھا 10 بجنے میں، اور پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کا دل انجانے خدشوں کے بوجھ سے لرزنے لگا۔ گھڑی کی سوئیوں کی ہر حرکت کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں الگ بے جان سے ہو رہے تھے۔ جینا کام کی غرض سے آتے جاتے اسے دیکھتی تو اس کی حالت کا خوب ہی مزہ لے لیتی۔ ہائے باجی، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑتا جا رہا ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، شادی والے دن سب لڑکیوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، گھبرائی بوکھلائی ہوئی، پریشان سی، بعد میں البتہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جینا کی باتیں جاری تھیں جب روبی افراتفری میں اس کے کمرے میں بھاگی چلی آئی۔ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ جینا یہ سنتے ہی فٹ سے باہر بھاگ گئی اور ثانیہ ایک ناقابل بیان سی کیفیت میں گھیری رہ گئی۔ ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹیں سی دوڑنے لگیں۔ اسے اپنے وجود میں ہلکی سی کپکپاہٹ اور لرزش کا احساس ہو رہا تھا۔
دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر وہ خود پہ قابو پانے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی، تبھی تائی اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ بڑی سی چادر میں اس کے وجود کو چھپاتے ہوئے انہوں نے اطلاع دی تھی۔ ثانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا اور رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ کمرے کی آرائش و زیبائش سے قطعاً یہ تاثر نہیں مل رہا تھا کہ یہ کمرہ ایک نو بیاتہ دلہن کا ہے، مگر اپنی تمام تر سادگی کے باوجود ثانیہ کو یہ کمرہ کسی محل کے ایک پرآسائش گوشے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ فرش پر بچھا ہوا سبز قالین ایسا نرم اور دبیز تھا کہ جس پر چلتے ہوئے پاؤں کے تلووں میں گدگدی سی ہونے لگتی۔ بیڈ پر بچھی بے شکن چادر کی سرسراہٹیں کمرے کی مہیب خاموشی پر کتنی ہی نادیدہ لکیریں کندہ کر رہی تھیں۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر لٹکے بھاری پردوں نے کمرے کے اندرونی ماحول کو بیرونی ماحول سے یکسر علیحدہ کر رکھا تھا۔ اس پر اے سی کی نم آلود خنکی تھی جو اسے جاڑے کی منہ زور ٹھنڈک کی طرح کپ کپائے دے رہی تھی، اور کیسی عجیب بات تھی کہ یہ پرسکون ماحول اسے کسی بھی طمانینت خیز احساس سے دوچار کرنے کے بجائے اس کے اعصاب کو بری طرح متاثر کر رہا تھا۔ یوں ہی کالی کالی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نگاہیں سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے پہ جا رکی تھی، جہاں اس کا اپنا ہی وجود تمام تر اجنبیت سمیت اس کے سامنے تھا۔ اس کے لیے اپنا آپ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، اس کا تن تو ہمیشہ سے ہی اترن پہننے کا عادی رہا تھا، ایسا لباس جسے اس کا اصل مالک پہنتے پہنتے اکتا گیا ہو، بڑی فیاضی سے اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جبکہ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی تو اس وقت بیش قیمت ریشمی لباس میں نظر آ رہی تھی، جس پر بہت نفیس کڑھائی کی گئی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی، گلے میں سونے کا ہلکا سا لاکٹ، کانوں میں ننھے منھے ٹاپس، ناک میں سونے کی کیل اور کلائیوں میں سوٹ کی ہم رنگ چوڑیاں جگمگا رہی تھی۔ یہ سارا حلیہ اس کا تھا، وہ جو ایک نئی نویلی دلہن تھی اور جسے اب سے کچھ دیر پہلے اس گھر میں رخصت کر کے لایا گیا تھا، اور اس کی تو رخصتی بھی یوں ہوئی تھی کہ اسے اب تک خود پر ترس آ رہا تھا۔ کسی چہرے پر خوشی مسرت بن کر اتری تھی، نہ دل میں کوئی امنگ ابری تھی۔ گھر کے آنگن میں نہ بارات رونق بن کے اتری، نہ گوشت اور زردے کی دیگیں چڑھائی گئیں، نہ شہنائی بجی، نہ بینڈ باجے نے دھوم مچائی، بس چائے اور مٹھائی پر نکاح کی رسم ادا ہو گئی۔ ثانیہ نے رضامندی کے طور پر نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور معاملہ ختم۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون نے نکاح کے بعد اس کے سر پر رسمی سا پیار دیا اور اسے ساتھ لے کر دہلیز سے باہر نکل آئی۔ وہ منتظر ہی رہی، شاید تایا ابا باپ بن کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، شاید تائی اماں ماں بن کر اسے اپنے سینے سے لگا لیں اور بوٹ بوٹ کے رو دیں، شاید روبی اس کی جدائی کے خیال سے سسکیاں بھرتے ہوئے اس سے لپٹ جائے، شاید عاطف ایک بھائی کی طرح سب سے چوری چھپے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے آنکھیں سرخ کر ڈالے، مگر وہاں ہر آنکھ خشک تھی، سبھی ہونٹ خاموش تھے۔ ایک جینا تھی جو اس کی رخصتی کے وقت گھر کے نہ جانے کس کونے میں جا چھپی تھی۔ نہ کسی نے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کیا، نہ کسی دعا سے سماعتیں لبریز ہوئیں، نہ اس کی آنکھوں نے نیر بہائے، نہ الوداعی سسکیاں اس کے تعاقب میں آئیں۔ وہ اس گھر سے یوں رخصت ہوئی تھی جیسے کسی نومولود بچے کی میت بہت خاموشی سے گھر سے نکال دی جاتی ہے۔ کیا ساری شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں؟ گاڑی کی عقبی سیٹ پر اسی ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے دماغ میں کیڑا سا کلبلایا جسے اس نے خود ہی بے دردی سے مسل ڈالا۔ نہیں، ایسی شادیاں تو صرف ان کی ہوتی ہیں جن کے سروں پر جنم دینے والوں کا سایہ نہ ہو، جن کے تایا تائی نہ حریص ہوں، نہ زمانے بھر کے کینہ پرور۔ ایسی شادیاں تو صرف ان کی ہوتی ہیں جن کے نصیبوں پر سیاہ روشنائی سے جا بجا پھٹے لگا دیے گئے ہوں، بے بسی، بے قدری، بدقسمتی اور کم مائیگی کے پھٹے۔ ایسی پکی اور گاڑی سیاہی استعمال کی گئی ہے کہ نصیبوں کا سیاہ رنگ گھلتا ہے، نہ مان پڑتا ہے۔ سارا راستہ اس کی نظریں بھاگتی دوڑتی سڑک پر جمی رہیں یا گول گول گھومتے آسمان پر۔ دماغ میں ایک کے بعد ایک کیڑا کل بلاتا رہا، کچھ کو مسل دیا، کچھ کو یوں ہی رہنے دیا۔ تبھی گاڑی رک گئی۔ ساتھ بیٹھی خاتون نے اس کے بازو کو ہلکا سا چھو کر اترنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ گاڑی کے کھلے دروازے سے باہر آ گئی تھی۔ اس کے عقب میں ایک اور گاڑی آ کے رکی تھی،
ٹھک ٹھک گاڑی کے دروازے بند ہوئے۔ کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزر کر راہداری کے کھلے دروازے سے غائب ہو گیا تھا اور اپنی خوشبو اس کے آس پاس چھوڑ گیا۔ پیچھے چند اور لوگوں کے قدموں اور باتوں کی ہلکی ہلکی آواز آتی رہی اور وہ خاتون اسے اپنی رہنمائی میں اس کمرے تک لا کے خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اور اب کتنی ہی دیر سے وہ اس بائیں بائیں کرتے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھ پر بکھری لکیروں کے جال میں الجھی ہوئی تھی۔ کہیں کوئی ترتیب نہ تھی، ہر ایک لکیر دوسری لکیر کو کاٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ گمسم سے انداز میں ہتھیلیاں پھیلائے ایک دوسرے سے موازنہ کرتی رہی اور وال کلاک کی بہت نفیس سی ٹک ٹک کو سماعتوں میں محفوظ کرتی رہی۔ کون ہوگا وہ اور کیسا ہوگا؟ 70-80 سالہ بوڑھا، 2-3 بچوں کا باپ یا رنڈوا؟ ایک جھونپڑی سے اس عالی شان کوٹھی میں لایا گیا ہے مجھے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک بڑا سا کیڑا دوبارہ اس کے دماغ میں رینگنے لگا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، وہ بری طرح چونک گئی، نظر بے اختیار دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ وہی ادھیڑ عمر خاتون کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے جوں کا توں بیٹھے دیکھا تو بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مار کے رہ گئی۔ ارے بیٹا، تم اتنی دیر سے اسی جگہ ٹکی ہوئی ہو، ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ نا، اب تو یہی تمہارا گھر ہے۔ مجھ بڑھیا کی بھی عقل ماری گئی ہے، باورچی خانے میں کیا گئی تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی اور ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل پر آڑی ترچھی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ پوری فوج ہے نوکروں کی اس گھر میں، مگر مجال ہے جو کوئی کام وقت پہ ہو جائے۔ گھر کے افراد تو بس 3 ہی ہیں، زارون اور ہارون میاں اور میں۔ ویسے تو میں بھی نوکر ہی ہوں، میاں جی گاؤں سے ملازمہ بنا کے ہی لائے تھے۔ ہارون کے دادا کی بات کر رہی ہوں میں۔ انہوں نے پلٹ کر میاں جی کے متعلق بتایا اور پھر پردے ہٹا کر کھڑکی کھول کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ کھڑکی سے عقبی لون کا منظر صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ ہارون اور زارون کو تو گودوں کھلایا ہے میں نے، ماں کی جگہ دے رکھی ہے انہوں نے۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، ماں سمجھو یا ساس، میں تو تمہیں بیٹی بنا کے ہی رکھوں گی۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ اجنبی مگر محبت بھرا لمس اس کی روح تک اتر گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہو، اس گھر کی پہلی شادی ہے، جی تو چاہتا تھا دھوم دھڑکے سے جاتے اور خوب بنا سنوار کے لاتے تمہیں، مگر ہارون میاں نے منع کر دیا اور ان کی بات بھلا کون ٹالے۔ خیر تم فکر نہیں کرنا، کپڑا زیور لتا بہت ہے اس گھر میں، جیسے جی چاہے پہننا اوڑھنا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اے لو، میں تو باتوں میں ہی لگ گئی، کہنے تو یہ آئی تھی کہ کھانا میز پہ لگ گیا ہوگا، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ ثانیہ نے بے حد حیران ہو کے انہیں دیکھا۔ وہ پہلے دن کی دلہن بھلا ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے کھائے گی؟ مگر وہ تو بے نیازی سے اپنی بات کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہہ ڈالا۔ ارے بھوک کیسے نہیں ہے؟ اب تو دھوپ بھی ڈھل رہی ہے، گھر میں تو صرف ناشتہ ہی کیا ہوگا نا؟ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو، اس نے مرے مرے سے انداز میں بہانہ بنایا۔ کہیں تم ڈائننگ ٹیبل پر جانے سے تو نہیں جھجک رہی؟ اگر ایسی بات ہے تو میں یہیں لے آتی ہوں، انہوں نے بڑی اپنائیت سے کہا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پہلی بار یہاں کھل کر سانس لیا تھا۔ ان کی بات چیت سے اس کی جھجک قدرے دور ہو گئی تھی، اس لیے پہلے بیڈ پہ ٹانگیں ذرا سیدھی کیں اور پھر نیچے اتر آئی۔ کمرے کی دائیں دیوار میں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ یہ غالباً ڈریسنگ روم تھا۔ اس نے ایک تائرانہ نظر ڈالنے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ دوسرا دروازہ غالباً باتھ روم تھا۔ تبھی باتیں کرنے کی ہلکی سی آواز نے اسے چونکا دیا جو بیرونی دروازہ کھلا ہونے کے باعث کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے دروازے تک آئی اور گردن باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ راہداری بالکل سنسان پڑی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر باہر نکل آئی۔ اس کے کمرے کے عین سامنے ایک دروازہ کھلا تھا جو شاید ڈرائنگ روم تھا۔ اس سے پرے ڈائننگ روم کا منظر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت 2 ہی نفوس بیٹھے تھے۔ دونوں مرد تھے اور دونوں ہی بے حد خوبرو تھے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ یہ یقیناً زارون اور ہارون تھے، اور ان دونوں میں سے ایک وہ ہے، مگر کون؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر بڑے غور سے انہیں دیکھا، گویا ان دونوں میں سے کسی ایک چہرے پر اپنا نام پڑھنا چاہتی ہو۔ ایک ثانیہ کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، دوسرے کی صرف دائیں سائیڈ نظر آ رہی تھی۔
ثانیہ نے نوٹ کیا سامنے والا بے تحاشا اور بات پہ بات مسکرا رہا تھا، کھانا بھی کم کھا رہا تھا۔ دوسرا بس کبھی کبھار مسکرا دیتا تھا اور زیادہ توجہ کھانے کی طرف ہی تھی۔ وہ سامنے والے کی نسبت خاصا سنجیدہ اور کم گو لگ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ان کا جائزہ لینے کے بعد ان کی باتوں پر بھی کان دھرتی، قریب ہی کہیں قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً سے پیشتر پلٹ کر کمرے میں گھس گئی تھی۔ آنے والی اماں وزیرہ ہی تھی۔ پیچھے ایک ملازم کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھا۔ لمحوں میں پرتکلف کھانا اس کے سامنے لگا کر وہ واپس چلی گئی۔ کیا میں اکیلی ہی کھاؤں گی؟ دل میں ابھرتے سوال کو ہونٹوں پر لانے کی ہمت تھی نہ جرت، سو وہ خاموشی سے ایک ایک لقمہ حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ کھانے کے بعد اماں وزیرہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ معلوم نہیں یہ سب اتنا عجیب سا کیوں لگ رہا ہے، شاید اس لیے کہ کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں ہو رہا۔ نرم و گداز فوم پر کروٹیں بدلتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کسی غیر مانوس احساس کے تحت ثانیہ کی آنکھ کھلی تو ایک لمبے چوڑے وجود کو خود پر جھکے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ فوری طور پر اسے یہ سمجھنے میں بھی دشواری پیش آئی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے، جبکہ پاس کھڑا وہ شخص اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، تم مجھ سے ڈر گئیں؟ میں تو صرف تمہیں جگا رہا تھا۔ جس استحقاق بھرے انداز میں وہ کمرے میں تھا اور اب اس سے مخاطب تھا، ثانیہ سمجھ گئی تھی کہ یہ زارون کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے بعد کتنی ہی دیر تک اسے اس نام کی باز گشت سنائی دیتی رہی تھی، اور اب بالآخر وہ سامنے آ ہی گیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے سر پہ سوار تھا۔ ثانیہ نے مختل ہوتے حواسوں کے ساتھ سرانے پڑا دوپٹہ اٹھا کے اوڑھا اور اس کی طرف سے قدرے رخ موڑ لیا۔ فوری طور پر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، سو آنکھیں بند کر کے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ قیمتی مردانہ پرفیوم کی مہک اس کے آس پاس منڈلاتے ہوئے اسے مزید بوکھلانے لگی تھی۔ زارون نہایت اطمینان سے چلتا ہوا دیوار گیر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کھول کر اس میں سے کوئی چیز نکالنے کے بعد وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ ثانیہ کے لیے یہ پیشکش انتہائی غیر متوقع تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا۔ وہ چاکلیٹ کا ریپر کھولتے ہوئے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ نہیں کھاؤ گی؟ اچھی بات ہے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے۔ ویسے تو میں بھی اچھا بچہ ہوں، مگر کبھی کبھی گندا بچہ بن جاتا ہوں۔ چاکلیٹ کھانے کے لیے نا۔ وہ چاکلیٹ کھانے لگا، جبکہ ثانیہ کو اس کے بچکانہ مذاق سے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ کوئی وقت تو نہ تھا ایسا مذاق کرنے کا۔ اوہو، میں نے تم سے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ چاکلیٹ کھا کر اس نے ریپر یوں ہی ہوا میں اچھالا اور دم سے بیڈ پر آ گرا۔ ثانیہ اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ ہیلو، مائی نیم از زارون۔ اس نے اپنا ہاتھ ثانیہ کے سامنے پھیلا دیا۔ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا، جو بڑی بے تکلفی سے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ اس کی سرد ہوتی ہوئی پوریں خود بخود اس کی ہتھیلیوں میں گڑ گئیں۔ جانے کیوں زارون کو دیکھ کر اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہو رہا تھا، جسے فی الحال وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ تم دلہن ہو نا؟ میری دلہن؟ ثانیہ نے اس بار بغور اسے دیکھا تھا، جو کوہنیوں کے بل اوندھا لیٹا ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ سجائے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس دیکھنے میں کوئی سرشاری، کوئی وارفتگی پنہا نہیں تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں معصومیت اور سادگی تھی، اور حد درجے تھی۔ میں بھائیاں کے پاس گیا تھا، کہنے لگے جاؤ اپنی دلہن کو کمپنی دو۔ ارے تم سوچ کیا رہی ہو؟ ہاتھ بڑھاؤ نا، میں تو تم سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ اس نے خود ہی ثانیہ کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور وہ جو ہکا بکا سی بیٹھی تھی ایک دم سٹپٹا گئی۔ فوری طور پر اپنا ہاتھ واپس کھینچنا چاہا، وہ جھٹ سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ یہ تم نے ہاتھوں کو کلر کیسے کیا ہے؟ اور یہ تم نے کیا ڈال رکھا ہے ہاتھوں میں؟ وہ اپنی آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق سمیٹے اس کی کلائیوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ اماں وزیرہ نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا، میں نے اور بھائیاں نے بھی کبھی ہاتھوں کو کلر نہیں کیا۔ ہاں یہ اچھی لگ رہی ہیں، میں بھی اپنے ہاتھوں میں ڈالوں گا۔ اس نے ایک دم خواہش ظاہر کی، اور فوراً ہی اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارنے لگا، اور ثانیہ تو اس قدر پریشان اور معتجب تھی
کہ معمولی سی مزاحمت بھی نہ کر سکی، بس دم بخود سی سانس روک کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن اس لمحے کچھ سوچنے سے قاصر لگ رہا تھا۔ وہ لمبا چوڑا انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، مگر باتیں کرنے کا لہجہ اور انداز، اس کی حرکات اسے ایک 8-10 سالہ بچہ ظاہر کر رہی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ اس نے نگاہوں میں اسے جانچا، مگر وہاں مذاق کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ وہ تو انتہائی سنجیدگی سے چوڑیوں کو اپنے ہاتھوں میں چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ظاہر ہے یہ ممکن تو نہ تھا۔ ذرا سی زور آزمائی سے کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ کی چادر پہ بکھر گئی تھیں۔ غالباً کانچ کا کوئی ننھا منھا ٹکڑا بھی اس کے ہاتھ میں گھس گیا تھا، اسی لیے وہ تڑپ کر ہاتھ جھٹکتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ نو، خون! اس نے بے حد صدمے کے عالم میں اپنے ہاتھ پر ابھرتے خون کے ننھے سے قطرے کو دیکھا اور جارحانہ تیوروں سے اسے گھورنے لگا۔ تم سٹوپڈ، بہت سٹوپڈ دلہن ہو، ایڈیٹ! یہ دیکھو خون نکل آیا میرے ہاتھ سے، اب میں تمہارے بھی خون نکال کر رہوں گا۔ اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑنی چاہی تو وہ فوراً ہی گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ چہرے کا رنگ یکدم ہی فک ہو گیا تھا۔ چھوڑوں گا تو نہیں میں تمہیں؟ وہ اپنی پہلی کوشش میں ناکامی پر سخت جھنجھلا کر اس پر جھپٹا تھا، اور ثانیہ کے ہاتھ پاؤں یوں بے دم ہوئے کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ سرک سکی، اور اس کی اسی بزدلی اور بے بسی سے فائدہ اٹھا کر زارون نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی لمحے ایک ہی وار میں کئی چوڑیاں توڑ ڈالی۔ اب مزہ آئے گا تمہیں۔ وہ بہت خوش ہوا تھا اپنی کامیابی پر، اور ثانیہ کو اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ شخص ذہنی طور پر معذور تھا۔ اس یقین نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹیں سی دوڑا دی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی، جبکہ زارون بڑے خوش باش انداز میں ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ثانیہ دم بخود سی کھڑی اسے باہر جاتے دیکھ رہی تھی۔ دھوکہ! کوئی بجلی سی گری تھی اور اس کے دل و دماغ اور پورے وجود کو راکھ کر گئی تھی۔ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا تھا اسے، مگر دھوکے باز تھا کون؟ اس کے اپنے جنہیں وہ چھوڑ کے آئی تھی، یا وہ جو اسے اپنا بنا کے یہاں لائے تھے؟ اس کے وجود میں صحرا اگ آیا تھا اور حلق تک ریت بھر گئی تھی۔ سانس سینے میں گئی تھی تو وہیں کہیں اٹک کے رہ گئی تھی۔ ہاں، میں نے بھی دلہن کے خون نکال دیا۔ زارون باہر جا کر چہکا تھا، اور خون تو واقعی ہو گیا تھا، اس کی آرزوؤں کا، خوابوں کا، خواہشوں کا۔ اماں وزیرہ زارون کی بات سن کر بوکھلا کر کمرے کی طرف بھاگی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ ارے بیٹا، کیا ہوا یہ؟ وہ لپک کر اس تک آئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگی۔ کلائی سے قطرہ قطرہ خون رس رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ فکر کی بات یہ تھی کہ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت و صامت کھڑی تھی، ایک دم چپ چاپ، بے حس و حرکت۔ ثانیہ بیٹا! انہوں نے دھیرے سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ وہ پاگل ہے نا، اسی لیے میری شادی اس سے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ اماں وزیرہ اس کی حالت دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ ارے بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارے ہارون میاں! انہوں نے ایک ساتھ کتنی ہی آوازیں دے ڈالی۔ کیا بات ہے اماں، اور کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہارون نے قدرے برہم لہجے میں دروازے پہ کھڑے کھڑے پوچھا، مگر ثانیہ پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونک گئے تھے۔ سخت تشویش کے عالم میں وہ 2 قدم آگے بڑھائے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ ثانیہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اماں سے پوچھا۔ بہت برا ہوا ہے ہارون میاں، بہت برا۔ یہ بچی تو ہر بات سے بے خبر ہے، گھر والوں نے اسے کچھ بتائے بغیر ہی۔ بوا کو اس معصوم پر بے تحاشا ترس آ رہا تھا جو اب تک عالم بے یقینی میں گمسم کھڑی تھی۔ او گاڈ! یہ بات ہارون کے لیے بھی دکھ کا باعث تھی، مگر فی الحال ثانیہ کی ظاہری حالت نے انہیں مزید کچھ سوچنے کا وقت نہیں دیا۔ ایسی صورتحال میں ثانیہ کا رد عمل اگرچہ شدید تھا، مگر غیر مناسب ہرگز نہیں۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی یقیناً اسے ایسا ہی شوق پہنچتا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، مگر ثانیہ جیسے ان کی آمد سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کا رنگ دھلے لٹھے کی مانند خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا،
آنکھیں حد درجے خالی اور ویران تھیں۔ ثانیہ! اس کے نزدیک جا کر انہوں نے آہستگی سے پکارا، مگر ثانیہ کا چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ اس کا دوپٹہ نہ جانے کب پھسل کر قدموں میں جا گرا تھا۔ ہارون نے جھک کر دوپٹہ اٹھایا اور آہستگی سے اس کے شانے پر ڈال دیا۔ تب اس کی ساکت پتلیوں میں جنبش ہوئی اور پلکوں پر لرزش سی اتر آئی۔ ثانیہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے اطمینان کرنا چاہا، مگر وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر ان سے کئی قدم دور ہٹ گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے حواسوں سے باہر لگ رہی تھی۔ دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فریب دیا ہے مجھے۔ ثانیہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ہارون نے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے موقع نہیں دیا۔ تم لوگوں نے میری غربت اور بے بسی سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں ایک منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں دروازے کی طرف بھاگی تھی، مگر ہارون نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر واپس گھسیٹا تھا، اور اگلے ہی پل وہ کھٹاک سے دروازہ بند کر چکے تھے۔ دروازہ لاک کر کے وہ پلٹے تو ان کے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر کے ملازمین ثانیہ کو غیر حالت میں گھر سے باہر نکلتے دیکھیں۔ پلیز مجھے مت روکو، مجھے جانے دو، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا یہاں۔ وہ چلائی تھی، مگر اس چلانے میں ایک خوف تھا، سراسیمگی تھی، جسے نوٹ کرتے ہوئے ہارون نے حد الوسع اپنا لہجہ نرم بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے سپاٹ اور دو ٹوک لہجے نے اسے بری طرح سہما دیا تھا۔ دیکھو ثانیہ، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن اگر کوئی دھوکے باز اور فریبی ہے تو وہ ہم نہیں، تمہارے اپنے پیرنٹس ہیں، کیونکہ انہیں آلریڈی یہ معلوم تھا کہ زرون اب نارمل ہے۔ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کے پورے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ ہاں، انہیں سب معلوم تھا، اور مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہے کہ انہوں نے تمہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بہرحال میں ابھی انہیں یہاں بلاتا ہوں، اور ان کے آنے پر ہی فیصلہ ہوگا کہ تم یہاں رہو گی یا نہیں، لیکن اس بات کا اطمینان رکھو کہ تمہارے ساتھ قطعاً کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ وہ تسلی امیز لہجے میں کہہ رہے تھے، مگر ثانیہ کچھ بھی سن نہ پائی تھی۔ دل سے اٹھتی آوازوں کا شور اس قدر تھا کہ کان میں کوئی دوسری آواز سما نہ سکی تھی۔ وہ لڑکھڑا گئی تھی، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے بے اختیار ہی کرسی کی پشت کو تھام لیا تھا، اور کتنا چاہا تھا اس نے کہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ خاموشی سے بڑی بہادری سے یہ وار بھی سہ جائے، مگر بہرحال تھی تو انسان ہی نہ، ایک کمزور ناتواں سی لڑکی۔ پہلا صدمہ ہی گھائل کر دینے والا تھا۔ اس پر یہ جان لیوا انکشاف کے سب جانتے بوجھتے کیا گیا۔ وہ جو ساری عمر اسے لمحہ لمحہ موت دیتے رہے، تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونکی تو انہی ہاتھوں نے۔ 20 سال سے جو اژدہے قطرہ قطرہ زہر اس کے وجود میں اتارتے رہے تھے، آج انہوں نے آخری بار بھی ڈس لیا تھا، اور ایسا زہریلا ڈنک مارا تھا کہ اس کا سارا جسم نیلو نیل ہو گیا تھا۔ بہت کوشش کی تھی اس نے کہ نصیب کی سیاہی ذہن اور دل پہ حاوی نہ ہو، مگر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ہر کوشش بیکار ہوتی چلی گئی۔ سیاہ رات اسے اپنی آغوش میں لینے کو آگے بڑھی تو آنکھوں تک اترتی چلی گئی، اور وہ بھربھری مٹی کی طرح زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اماں وزیرہ نے لپک کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر اس نے سخت دیوانگی کے عالم میں انہیں خود سے دور ہٹا دیا تھا۔ وہ زمین پر گری آسمان کی طرف باہیں پھیلائے بری طرح چلا رہی تھی۔ اس کی دل دوست چیخوں نے گھر کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، مگر آنسو بہانے کو تیار نہ تھی۔ وجود میں ایک طوفان برپا تھا جسے نکلنے کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ آج پہلی بار یتیمی کے دکھ سے آگاہ ہوئی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اپنے مرتے ہوئے باپ کو پکارا تھا۔ آج ہی ان کی موت پر بین کیے تھے، آج ہی اس کا دل کرلایا تھا۔ اماں وزیرہ نے اس کی حالت دیکھی تو دوپٹے میں منہ چھپا کر خود بھی سسک اٹھی۔ ہارون لب بھینچے بس اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ صدیوں سے بنجر آنکھ کی کوکھ سے پہلے سینے نے جنم لیا، پہلے سپنے نے جنم لیا تھا، اور تعبیر کی آنکھ کھلنے سے پہلے مر گیا تھا، اور آنکھ کا خدائی پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ تتلی کے بے رنگ پروں پر پہلی بار بہار اتری تھی، مگر کڑی دھوپ کے لمس نے تتلی کے پر ہی جلا ڈالے تھے۔ پتریلی زمین سے اولین خواہشوں کی نوخیز فصل ابھری تھی،
جسے بارش کے زہریلے قطروں نے اجاڑ کے رکھ دیا تھا، اور وہ اس سنگلاخ بے آباد زمین کے کنارے کھڑی تھی، تہی داماد تہی دست، اور سوچ رہی تھی بعض لوگوں کی زندگی میں خوشی اور غم کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ ثانیہ کی زندگی میں بھی نہیں تھا۔ وہ خوشی کے لمس سے بھی نا آشنا تھی اور غم کو اس کی تمام تر گہرائیوں سمیت کھوج آئی تھی۔ اس بے قرار سمندر کی سرکش موجوں نے دکھ کے بے پایا احساس سے مالا مال کر کے اسے ساحل پر لا پھینکا تھا، اور اب وہ کتنی ہی دیر سے نیم جان نڈھال سی پڑی اپنے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان معلق تھی۔ اماں وزیرہ نے اس وقت سے ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی مسلسل اس کا سر سہلا رہی تھی، بغیر کچھ کہے۔ ایک دبیز خاموشی تھی جس میں ان دونوں کی سرسراتی سانسوں کے سوا کوئی اور آواز نہیں تھی۔ تبھی ڈرائنگ روم سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینا شروع ہوئیں۔ میرا خیال ہے تمہارے ابا آ گئے ہیں، اماں وزیرہ نے خیال ظاہر کیا۔ میرا باپ مر چکا ہے۔ اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا، مگر میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے اماں کو کچھ بولنے نہیں دیا تھا۔ تو کیا یہ تمہارے ماں باپ؟ کیا ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ ثانیہ کے زہر خون لہجے پر اماں وزیرہ نے آنکھیں چرا لی تھی۔ اگر کر سکتے تو آج میری جگہ روبی یہاں ہوتی۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا وہاں دیکھ آؤں۔ ہارون ناراضگی میں ان سے نہ جانے کیا کیا کہہ دے۔ اماں کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، سو وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ثانیہ ان کے جانے کے بعد چند لمحے چھت پر نظریں جمائے لیٹی رہی اور اس کے بعد ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور دل میں کہیں یہ بھی ٹھان رکھی تھی کہ اب اپنے بارے میں فیصلہ وہ خود کرے گی۔ اس نے دوپٹہ کھینچ کر گلے میں ڈالا اور ننگے پاؤں چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آ کر اس کے قدم غیر ارادی طور پر سست پڑ گئے تھے۔ دروازے کا پردہ اٹھا کر اس نے اندر جھانکا۔ ہارون صوفے کی بیک پر دونوں ہاتھ جمائے سخت غصے میں لگ رہے تھے۔ تایا ابا اڑی اڑی رنگت لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کمال صاحب، آپ نے ثانیہ کو ہی نہیں مجھے بھی دھوکہ دیا ہے۔ میں آپ پر یہ بات واضح کر چکا تھا کہ زارون نارمل نہیں ہے، اور اسے ایک بیوی سے زیادہ ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہ کر خوش دلی سے اس کی ضروریات نبھا سکے۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو نہ صرف تمام حقائق سے واقف ہو بلکہ تمام حالات کو بہادری کے ساتھ فیس کر سکے۔ لیکن آپ کمال صاحب، آپ نے محض 8 لاکھ روپے کے بدلے اس معصوم بچی کو اس عذاب میں دھکیل دیا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے اسے اصل بات سے بے خبر رکھ کے اس پہ کتنا ظلم کیا ہے۔ وہ سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ غصیلے لہجے میں بول رہے تھے۔ باہر کھڑی ثانیہ کے ہاتھ سے پردہ چھوٹ گیا تھا۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے دیوار سے اپنی پشت ٹکا دی۔ میں مانتا ہوں ہارون صاحب کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن نا فکر مت کیجیے گا، ثانیہ بہت سمجھدار ہے، میں اسے سمجھا دوں گا تو وہ… تایا ابا دھیمی آواز میں منمنائے تھے۔ ہاں محترم، بات اگر صرف سمجھانے کی ہے تو میرا خیال ہے یہ کام میں آپ سے بہتر کر سکتا ہوں، لیکن بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے نا کہ پہلے ثانیہ کا مائنڈ میک اپ کرو، اسے اس قابل بناؤ کہ وہ 20-22 سالہ بچے کو سنبھالنے لگے، اور تب زارون کو اس کے حوالے کرو۔ یعنی میری پرابلم اور ٹینشن میں تو صرف اضافہ ہی ہوا نا۔ یو نو مسٹر کمال کہ مجھ جیسا بزنس مین 24 گھنٹوں میں سے بمشکل 4-5 گھنٹے اپنے لیے نکال پاتا ہے۔ میں اگر زارون کی شادی کرنے پر آمادہ ہوا تھا تو صرف اس واسطے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے تو اس کے ٹھیک ہو جانے کا امکان ہے۔ میں اسے وہ وقت وہ توجہ نہیں دے پاتا تھا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ میں زارون کی طرف سے مطمئن ہو کے اپنا کام کرنا چاہتا تھا، یکسو ہو کر اپنے کاروبار کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب ایک لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے ہم اسے اس گھر میں لے آئے ہیں، اور اس کے باوجود آفس میں فائلوں میں سر کھپاتے ہوئے میرا دھیان گھر میں اٹکا رہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس شادی سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ پرابلم تو وہیں کا وہیں ہے جسے حل کرنے کے لیے میں نے 8 لاکھ کی رقم ڈبوئی، اور آپ نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کی زندگی برباد کر ڈالی۔ ہارون کے تیش کا تو یہ عالم تھا کہ تایا ابا کی تو گردن جھکی جا رہی تھی، اماں وزیرہ نے بھی سانس روک لی تھی۔ ان کے دبنگ لہجے کے سامنے تو بڑے بڑوں کی جان نکل جاتی تھی، سو تایا ابا بھی چپ بیٹھے رہے۔ ہارون چند لمحے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے خود پہ قابو پاتے رہے، پھر اماں وزیرہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اماں، آپ ثانیہ کو بلا لائیں۔
وہ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگے تھے۔ ہارون صاحب، آپ پریشان مت ہو، میں نے کہا نا میں ثانیہ کو سمجھا دوں گا، وہ آپ کے لیے ہرگز مسئلہ نہیں بنے گی، بڑی سمجھدار بچی ہے وہ۔ تایا ابا اماں وزیرہ کے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر گھگھیائے تھے۔ ان کی بات پر ہارون نے بھویں اچکا کر ایک لہجے کے لیے انہیں دیکھا اور پھر سر جھٹک کر گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگے۔ میرا خیال ہے ثانیہ سے زیادہ آپ کو اس رقم کی فکر ہے۔ بے فکر رہیے، میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیا کرتا۔ یوں بھی میں نے وہ رقم آپ کی مالی امداد کے طور پر آپ کو دی تھی، ثانیہ کی عوض نہیں، کیونکہ بقول آپ ایک بے روزگار شخص ہیں اور آپ کے ناتواں کندھوں پر ذمہ داریوں کا بے تحاشا بوجھ۔ حالانکہ اب تو مجھے اس بات پہ بھی شک ہے۔ ہارون کا طنزیہ لہجہ انہیں پانی پانی کر کیا تھا۔ تبھی اماں گھبرائی سی چلی آئیں۔ ہارون میاں، وہ کیا ہوا؟ ثانیہ نہیں آئی؟ وہ تو اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ اماں پریشان تھیں۔ اسے کمال صاحب کی آمد کا علم ہے؟ جی ہاں، اسے معلوم ہے۔ انہوں نے ایک لہجے کے لیے سوچا اور پھر ثانیہ کے تایا کی طرف پلٹے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، ثانیہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اگر وہ واپس جانا چاہے گی تو میں خود اسے لے آؤں گا۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ کے گلاس ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ تایا ابا نے گھبرائے سے انداز میں اماں وزیرہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ان کے لیے اتنا تنفر تھا کہ وہ گھبرا کر فوراً وہاں سے چل دیے تھے۔ آفس سے واپسی پر گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد ہارون اپنے کمرے کی طرف آئے تو اماں وزیرہ ستا چہرہ لیے ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ ان کا پہلا خیال حسب عادت زارون کی طرف گیا تھا، سو بریف کیس رکھتے ہوئے سب سے پہلے اسی کے متعلق استفسار کیا تھا۔ وہ پچھلے لان میں ہے۔ اکیلا؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکے۔ نہیں، دینو ہے اس کے پاس۔ کھانا کھا لیا اس نے؟ انہوں نے کوٹ اتار کر بیڈ پہ رکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگے۔ نہیں، دودھ پی لیا تھا، ویسے آج سارا دن وہ اپنے کمرے میں جانے کی ضد کرتا رہا ہے۔ اماں لگے ہاتھوں اپنے مطلوبہ موضوع کی طرف آ گئیں۔ تو انہوں نے جھکا ہوا سر اٹھا کر استفہامیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ دروازہ تو اندر سے بند ہے میاں۔ ثانیہ نے واٹ؟ کیا وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی؟ وہ شدید حیرت کے زیر اثر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور بریک فاسٹ، لنچ؟ اماں کا سر نفی میں ہلتے دیکھ کر ان کی تشویش میں اضافہ ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں میاں، کل سے جوں کی توں کمرے میں بند ہے، میں تو صبح سے دروازہ بجا کے تھک گئی۔ کمال ہے، اگر ایسی بات تھی تو آپ کو میرے آفس فون کر دینا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم جھنجھلا سے گئے۔ حد ہو گئی یعنی کہ شام بھی ڈھلنے کو ہے اور وہ کل رات سے؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھے اور دراز کھول کر اس میں سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر ایک چابی نکالی اور دراز بند کر کے اماں کی طرف پلٹے۔ یہ لیں چابی اور باہر سے دروازہ کھول لیں، دیکھیں جا کر اس کو کہیں کچھ کرانا بیٹھی ہو۔ انہوں نے چابی اماں کے ہاتھ میں تھمائی اور خود سلیپرز کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگے۔ اماں نے فوراً سلیپر نکال کر ان کے سامنے رکھے اور خود باہر کی طرف لپکی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے لاک کھولا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ثانیہ دونوں ہاتھ سینے پر دھرے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اماں نے اپنے عقب میں دروازہ بند کیا اور چٹاک کمرے کی ساری لائٹیں آن کر دی۔ کمرہ سفید دودھیا روشنی میں نہا سا گیا تھا۔ ثانیہ نے روشنی سے بچنے کے لیے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اماں وزیرہ نے دل ہی دل میں خدا کا ہزاروں بار شکر ادا کر ڈالا۔ ثانیہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اماں نے اس کا بازو آنکھوں سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ ٹھیک ہوں اماں، مجھے کیا ہونا تھا؟ اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ تم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں بہت ڈھیٹ ہوں اماں، اور میری ڈھٹائی کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ اتنی بڑی بات ہو گزری، مگر میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا نہ، دل نے دھڑکنا چھوڑا۔ میں اب بھی ویسی کی ویسی ہوں، ایک دم فٹ فاٹ۔ اب اس نے آنکھیں کھول کر چھت پر جما دی تھی اور اس کے ہونٹوں پر پہلی زہر خون سی مسکراہٹ دیکھ کر اماں کو خوف سا محسوس ہوا تھا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کروٹ بدل کر بازوؤں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ مگر مجھے کچھ وقت چاہیے، زیادہ نہیں، صرف آج کی رات۔ مجھے خود کو سمیٹ لینے دیں۔
پھر اس کے بعد کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن بیٹا آپ جائیں اماں، اور لائٹ بھی بند کر دیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مگر میں بھی تمہارے ساتھ رات یہیں گزاروں گی۔ اماں کو ڈر تھا کہیں وہ غلط قدم نہ اٹھا لے، اور ثانیہ بھی جیسے ان کے خدشات جان کر پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی۔ کن خدشوں میں پڑی ہوئی ہیں اماں؟ میں بہت بزدل ہوں، خود کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اگر ایسی ہی بہادر ہوتی تو ان 20 سالوں میں کئی بار اپنی شہرک کاٹ چکی ہوتی یا پھندا ڈال کر۔ ایسی باتیں نہ کرو بیٹا، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اماں کا تو دل ہی دہل گیا تھا، اور وہ کیسے اطمینان سے کہے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ ارے میں نے تو تجھے دیکھتے ہی اپنی بیٹی بنا لیا تھا، اور تو کیسی بیٹی ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی ماں کا کلیجہ نوچے جا رہی ہے۔ تجھے میری قسم جو اب تو نے ایسا کچھ کہا۔ اماں وزیرہ کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر گہری نگاہوں سے انہیں دیکھا، اور پھر طویل سانس لے کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گویا ان کی بات مان لی تھی۔ اچھا میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ انہوں نے اسے ڈھیلا پڑتے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اماں ابھی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بھوک لگی تو خود اٹھ کر آپ سے مانگ لوں گی۔ اس کے دو ٹوک انکار پر اماں نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، اور پھر سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئیں، اور کمرہ ایک مرتبہ پھر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ ہارون آفس جا چکے تھے، اور زارون ایک مرتبہ پھر دروازے پر کھڑا ہنگامہ مچا رہا تھا۔ یہ بہت سٹوپڈ دلہن ہے، اسے نکالو میرے کمرے سے باہر۔ وہ دروازہ پیٹتے ہوئے بری طرح چلا رہا تھا۔ زارون میاں کیا ہوا؟ اماں وزیرہ کچن سے بھاگی آئی تھی۔ وہ اندر میری ساری چیزیں خراب کر دے گی، میرے کھلونے مجھے چاہیے، تم باہر نکالو اس ایڈیٹ کو۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ بیٹا آپ ٹھہرو تو صحیح میں۔ اس سے پہلے کہ وہ زارون کو کچھ سمجھاتی، اندر سے دروازے کی چٹخنی گرانے کی آواز آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ تم اندر کیا کر رہی تھی؟ ہاں یہ کمرہ تمہارا ہے کیا؟ زارون نے ثانیہ کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا سی گئی۔ اگر آئندہ تم میرے کمرے میں گھسی نہ تو میں تمہیں یہ ماروں گا۔ اس نے پیتل کا بڑا گلدان ہاتھوں میں لیا تو اماں وزیرہ فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ ارے لاؤ بیٹا، یہ مجھے دے دو، اس سے چوٹ لگ جائے گی، میں اسے سمجھا دوں گی، اب یہ تمہارے کمرے میں نہیں آئے گی۔ اماں نے فوراً اسے بہلا پھسلا کر گلدان اس کے ہاتھوں سے لے لیا تھا، ورنہ اس سے تو کچھ بعید نہیں تھا کہ کسی کا سر ہی پھوڑ دیتا۔ آؤ ثانیہ تم میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے پلٹ کر ثانیہ سے کہا، جو بے تاثر چہرہ لیے بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر وہ چونکی اور پھر چپ چاپ ان کے پیچھے چل دی۔ وہ پہلی بار اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ڈسٹنگ کرتی ہوئی ملازمہ نے بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ کر سلام جاڑا تھا۔ سلام باجی۔ اور ثانیہ کو بے اختیار جینا کی یاد آ گئی تھی۔ ثانیہ ناشتے میں کیا لوگی؟ کچن میں داخل ہوتے ہی اماں نے اس سے پوچھا، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہی۔ اماں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خود ہی اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ جب تک اماں کام میں مصروف رہیں، ثانیہ کرسی پہ بیٹھی کچن کی ٹیبل پر انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچتی رہی۔ لو بیٹا شروع کرو۔ اماں نے چائے کے ساتھ اور بہت سی چیزیں اس کے سامنے میز پہ رکھ دی تھی۔ اس نے ابھی چائے کا پہلا گھونٹ بھرا تھا جب زارون وہاں چلا آیا۔ عجیب بے ترتیب سا حلیہ ہو رہا تھا اس کا۔ شرٹ ٹراؤزر سے باہر نکلی ہوئی تھی، کھلے کف ہاتھوں پر لٹک رہے تھے، گریبان کے 2 بٹن کھلے تھے اور گلے میں جھولتی سونے کی چین اس نے سامنے سے اٹھا کر منہ میں ڈال رکھی تھی۔ اماں، اس نے آتے ہی ادھر ادھر دیکھے بغیر انہیں پکارا۔ جی زارون میاں۔ اماں میں کیا کروں؟ کیوں کیا ہوا؟ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کیا کروں؟ تم آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ وہ اپنی بے پناہ فراغت سے سخت نالاں لگ رہا تھا۔ ارے بیٹا اب مجھے تو بخشو، تم ثانیہ آ گئی ہے نا، اب اس کے ساتھ کھیلا کرو تم۔ کون ثانیہ؟ وہ بے تکلفی سے میز پر سوار ہو کر بسکٹ اٹھا کر کترنے لگا تھا۔ تمہاری دلہن کی بات کر رہی ہوں، اس کا نام ثانیہ ہے نا۔ اماں کے تعارف کروانے پر اس نے ایک لمحہ بغور اسے دیکھا اور اگلے ہی پل میز سے اتر کر دھم سے اس کے برابر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ثانیہ ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زارون اس کی گھبراہٹ پر بے ہنگم طریقے سے ہنس دیا تھا۔ ثانیہ بیٹھو، تم کچھ نہیں کہے گا تمہیں، یہ تو بہت معصوم ہے، اماں نے کہا تو درمیان میں ایک کرسی چھوڑ کر وہ اگلی کرسی پہ بیٹھ گئی۔
یہ اب یہاں رہے گی؟ اس نے اماں سے سوال کرنا شروع کر دیے۔ ہاں۔ سارے دن ہمارے پاس رہے گی؟ ہاں، ہمیشہ یہاں رہے گی۔ یہ میرے ساتھ فائٹ تو نہیں کرے گی نا؟ ارے بابا نہیں کرے گی، یہ تو بہت اچھی ہے۔ اماں عادی ہو چکی تھی، سو مستقل مزاجی سے اس کے سوالوں کا جواب دیے جا رہی تھی۔ اچھی تو نہیں ہے، کل سے میرے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی، مجھے اس نے اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے بھرپور شکایتی لہجے میں کہتے ہوئے ثانیہ کو گھورا۔ بھئی اب ثانیہ کا بھی وہی کمرہ ہے، کیونکہ تمہاری دلہن ہے اس لیے تمہارے کمرے میں رہے گی۔ اماں نے اسے سمجھایا اور ثانیہ نے غیر ارادی طور پر اپنا ہونٹ کاٹ کاٹ کر سرخ کر ڈالا تھا۔ میری دلہن ہے؟ جیسے پنک پینتھر اور ڈیزی میرے ہیں ویسے ہی؟ اس نے اپنے کھلونوں کے نام لیے جن سے وہ دن رات کھیلتا تھا، اور ثانیہ کو نہ جانے کیا ہوا، کپ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا اور وہ خود بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ ثانیہ، اماں اسے پکارتی ہوئی اس کے پیچھے لپکیں۔ وہ کوریڈور میں دیوار سے ٹکی کھڑی تھی اور دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے سسکیاں روکتے ہوئے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ ثانیہ میری جان، کیا ہو گیا؟ انہوں نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اماں، بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے یہ سب سہنا۔ وہ ایک بار پھر بری طرح بکھر گئی تھی۔ اماں اسے دلاسا کیا دیتی، بس چپ چاپ اس کے بال سنوارتی اور پیٹھ سہلاتی خاموش کرواتی رہیں، جبکہ ان کے عقب میں کھڑا زارون حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ یہ تو ہر وقت روتی رہتی ہے، میری اور اس کی فرینڈ شپ نہیں ہو سکتی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت تو پہلے بھی نہ تھی، مگر اس بار جو اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا تھا تو ثانیہ اس کی کریح صورت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ خود اذیتی کا عمل اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ثانیہ نے سمجھ لیا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ تقدیر کے اس وار کو بھی سہ جائے گی، مگر خود کو مار کر زندہ رکھنا آسان ہوتا ہے کیا؟ وہ خود پر جبر کر بھی لیتی، مگر اس احساس کا کیا کرتی جو شادی کے نام پر اس کے کنوارے جذبات میں ہلچل مچا گیا تھا۔ وہ جو کسی مضبوط شانے پر سر رکھ کر ٹوٹ کر رو دینے کی معصوم سی خواہش دل میں جاگی تھی، اسے ابدی نیند کیسے سلا دیتی؟ اور اماں وزیرہ نے اس سے کہا تھا وہ معصوم ہے، سادہ ہے، اللہ لوگ ہے، تم اسے اپنی توجہ اور محبت دو گی تو وہ تمہیں تم سے بڑھ کے چاہے گا، مگر کیسے؟ یہ دل اس کی طرف مائل ہو، اسے اپنا سمجھے تب نہ۔ اس نے بے بسی کے شدید احساس سے مغلوب ہوتے ہوئے اپنا سر کھڑکی کے پٹ سے ٹکا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا، کھڑکی کے اس پار پوری کائنات گھور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ طویل قامت درخت، پھول، بوٹے، پتے، ہر چیز غیر معمولی طور پر سنسان اور گمبھیر چپ کی زد میں تھے۔ صبح خرام ہوا قدرے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے اور پھر پلٹ کر زارون کو دیکھنے لگی جو دنیا و مافیا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گھوم رہا تھا۔ نائٹ بلب کی نہایت مدھم روشنی میں زارون کے ساحرانہ نقوش سے نظر ہٹانا اس کے لیے کچھ ایسا آسان نہ تھا۔ وہ بلا شبہ ایک انتہائی خوبصورت اور حسین نوجوان تھا۔ ہاں، اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی حد درجے معصومیت ہی تھی جو دیکھنے والے کو چونکا دیتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں پوری طرح بند نہ تھیں۔ وقفے وقفے سے ہلتے ہوئے ہونٹ اس بات کی علامت تھے کہ اسے نیند میں بڑبڑانے کی عادت بھی تھی۔ اس کے حلق سے نکلتی بے معنی آوازیں ثانیہ کو رات کی اس تنہائی میں بری طرح خوف زدہ کر دیتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا کہ وہ خود پر ظلم ڈھاتے ہوئے 8 لاکھ روپوں کا حق ادا کرتی جو اس کے بدلے اس کے تایا کو ادا کیے گئے تھے۔ تبھی ایک دم زارون سوتے سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ ثانیہ سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے یوں ہی بڑبڑاتے ہوئے خمار آلود نظریں ادھر ادھر دوڑائیں اور پھر ثانیہ کو دیکھنے لگا۔ عجیب بے تاثر اور خالی خالی نظریں تھیں اس کی۔ وہ یقیناً اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اس کی حرکات و سکنات سے لگ رہا تھا کہ اس پر ابھی تک نیند کا غلبہ ہے۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی ٹکٹکی باندھے ثانیہ کو دیکھتا رہا۔ ثانیہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ پھر زارون کی بوجھل پلکیں بند ہونے لگی۔ تب وہ دوبارہ بیڈ پہ لیٹ گیا اور چند لمحوں بعد اس کے ہلکے ہلکے کھراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ثانیہ نے اپنا رکا ہوا سانس خارج کیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ ایک خالی نظر زارون پر ڈالی اور پھر بیڈ کے کنارے پر سمٹ کر لیٹ گئی کہ رات تو بہر طور بسر کرنی ہی تھی۔ وہ اماں وزیرہ کی تلاش میں ہارون کے کمرے کی طرف آئی تو کھلے دروازے کے باہر ٹھٹک سی گئی۔
ہارون آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور اماں وزیرہ خفگی امیز اپنائیت سے ان کے سر پہ کھڑی بول رہی تھی، نہ دوپہر کا کھانا نہ رات کا، میاں کیا ہوا؟ کھا کر کیا ہوا کھا کے زندہ رہتے ہو؟ اماں دفتر میں لو کیا ملتا ہوگا دفتر میں، مجھے تو لگتا ہے سارا دن چائے پی پی کے گزارا کرتے ہو، رنگ بھی تو دیکھو کیسا سملا گیا ہے، پہلے تو ماشاءاللہ نظر نہ ٹکتی تھی چہرے پہ، تو اب کیا پھٹکار برستی ہے چہرے پہ؟ ہارون جوتا پہن کر ہاتھ دھونے واش روم میں گھس گئے۔ اے لو خدا نہ کرے پھٹکار کیوں برسنے لگی؟ میں تو بس اتنا کہتی ہوں کہ کاروبار تو سبھی لوگوں کا چلتا ہے اور چلتا ہی رہتا ہے، پھر ایسا بھی کیا کہ بندہ کھانے پینے کا ہوش ہی بھلا دے؟ کم از کم اپنی صحت اپنے آرام کا خیال تو رکھنا چاہیے نا انسان کو۔ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ۔ واش روم سے باہر نکل کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ڈھیر ساری پرفیوم خود پہ انڈیلی۔ تو پھر دوپہر کے کھانے پر گھر آ رہے ہو نا؟ اماں نے بڑی امید سے پوچھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ ان کے ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اے لو تو میں جو گھنٹے بھر سے بول رہی ہوں وہ سب بیکار کیا؟ اماں ایک دم ہی بگڑ گئی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا، وہ کبھی کبھار ہی ایسے موڈ میں نظر آتے تھے۔ اماں وزیرہ گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ ہارون میاں مجھے بیوقوف مت بناؤ، سیدھے سیدھے بس اتنا بتا دو کہ دوپہر کو کھانے پر آؤ گے کہ نہیں۔ آپ تو ناراض ہونے لگی۔ انہوں نے والیٹ چیک کر کے جیب میں رکھا اور موبائل اٹھاتے ہوئے ان کی طرف پلٹے۔ ایسا ہے اماں کہ دوپہر میں آنا بہت مشکل ہے، ڈنر البتہ میں گھر میں کر سکتا ہوں، سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو یہ بڑھیا سارا دن کچن میں سر کھپائے اور رات کو بیٹھی کی بیٹھی رہ جائے۔ نہیں میں آ جاؤں گا، انہوں نے اماں کو تسلی دی۔ ہارون کو باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر ثانیہ وہاں سے ہٹ کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ تبھی ملازم نے آ کر ہارون کو کسی کی آمد کی اطلاع دی تھی اور آنے والے کا نام سن کر ثانیہ اضطراری انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہارون نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ملازم کی طرف پلٹے۔ کمال صاحب کو یہیں لے آؤ۔ ثانیہ نے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ ثانیہ، ہارون کی آواز پر وہ رکی ضرور تھی مگر پلٹی نہیں تھی۔ کمال صاحب آئے ہیں، میں جانتی ہوں۔ اس کے سپاٹ لہجے پر ہارون نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تم سے ملنے آئے ہیں؟ ہارون نے جیسے اسے اطلاع دی تھی، لیکن میں ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ مگر کیوں؟ ان کے لہجے میں پوچھتے ہوئے حیرت در آئی تھی۔ ہارون صاحب، دکاندار اپنے شوکیس میں سجی کوئی چیز فروخت کر ڈالے تو پھر اس چیز سے اس کا کوئی تعلق رہتا ہے نہ واسطہ۔ کمال صاحب آپ سے میری قیمت وصول کر چکے ہیں، تو پھر اب وہ کس رشتے کس ناطے سے مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ ثانیہ کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ہارون اپنی جگہ دم بخود کھڑے رہ گئے تھے۔ میں نے تا عمر اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہارون صاحب، اس لیے نہیں کہ میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں رہی، اس لیے کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھ بے مول کو انمول کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے اتنی بڑی قیمت ادا کر دی میری، اپنی نہ صحیح دوسروں کی نظروں میں تو معتبر ہو گئی نا میں۔ مجھ جیسی کم مایا کو تو اونے پونے داموں میں خریدا جا سکتا تھا، مگر آپ واقعی بہت سخی ہیں ہارون صاحب، آپ نے تو واقعی مجھے خرید لیا ہے۔ ثانیہ، وہ گڑبڑا سے گئے۔ ثانیہ کی باتوں نے ان کا قد انہی کی نظروں میں گھٹا دیا تھا۔ اب ایک مہربانی اور کیجیے، اگر آپ نے اس شخص کو مزید دینے دلانے کا وعدہ نہیں کر رکھا تو اسے یہاں آنے سے منع کر دیجیے۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو سختی سے رگڑ ڈالا۔ لیکن ثانیہ، میں انہیں تم سے ملنے سے کیسے منع کر سکتا ہوں؟ آخر وہ میرے کچھ نہیں لگتے، اور انہیں مجھ سے ملنے سے آپ منع نہیں کر رہے، میں نے خود انکار کیا ہے۔ اگر آپ اپنے طور پر ان سے میل جول رکھنا چاہیں تو بسط شوق، مگر خدا را مجھے ان سے ملنے پہ مجبور مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ مزید وہاں نہ رک سکی تھی۔ ہارون لب بھینچے اسے وہاں سے جاتے دیکھتے رہے۔ اماں، کمال صاحب سے کہلوا دیجیے کہ ثانیہ ان سے ملنا نہیں چاہتی اور وہ آئندہ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں، انہوں نے اماں سے کہا اور خود وہیں صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئے۔ ان کی سوچ پر بڑی کاری ضرب لگی تھی۔ ثانیہ، وہ کتنی ہی دیر سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ ٹکائے کھڑی تھی، جب زارون بے تکلفی سے اسے پکارتا کمرے میں آ گیا۔ ثانیہ، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے نزدیک کھڑا تھا اور غالباً اس کے متوجہ ہونے کے انتظار میں تھا، اس سے نگاہ ملتے ہی بول اٹھا، چلو کھانا کھائیں۔
وہ بڑی آمادگی کے ساتھ اسے بلا رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کا لہجہ خود بخود روکھا سا ہو گیا۔ نہیں، تم چلو میرے ساتھ۔ ثانیہ نے ایک سپاٹ سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر رخ موڑ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بھائیاں بھی ہیں وہاں کھانے پر، تم بھی آؤ۔ وہ اپنے مخصوص اٹکے اٹکے انداز پہ بات کر رہا تھا۔ ثانیہ، سنتی نہیں ہو؟ اس نے اس کے دوپٹے کو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ جھنجھلا گئی۔ زارون، مجھے بھوک نہیں لگی، تم جا کے کھانا کھا لو، اس نے چبا چبا کے کہا، مگر وہ زارون اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ بوجھ سے آ رہی ایک معصوم انسان تھا۔ ثانیہ کی جھنجھلاہٹ، گریز یا نفرت کو سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ تو ثانیہ کو ہمہ وقت اس گھر میں موجود دیکھ کر اس سے مانوس ہو چلا تھا، مگر ثانیہ کے لیے فوری طور پر سمجھوتا کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ حتی الامکان کوشش کرتی تھی کہ زارون کی ضروریات کا خیال رکھے، سو اس کے کپڑے تیار رکھنا، اس کے لیے کوئی غذا تیار کروانے کا کام وہ کر لیتی تھی، مگر زارون کی جذباتی تسکین وہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اکثر اوقات چڑ جاتی تھی۔ یہ اماں وزیرہ ہی تھیں جو ایک بچے کی سطح پہ آ کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے اس کا دل بہلائے رکھتی تھی، یا وہ ملازم تھے جو 24 گھنٹے احتیاطاً زارون کے گرد گھومتے رہتے تھے۔ ثانیہ، چلو نا۔ زارون دل کی بات پوری کیے بنا چین نہیں لیتا تھا، سو اب بھی اس کے سر پر سوار تھا۔ اوہ خدایا، اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ ڈالے۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آ رہی ہوں، وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ خیال یہی تھا کہ اسے ٹال دے گی، مگر زارون اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچنے لگا تھا۔ مجبوراً اسے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا تھا۔ ہارون نے واش بیسن پہ ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا۔ زارون خوشی خوشی ثانیہ کا ہاتھ پکڑے کھانے کی میز پر لا رہا تھا، جبکہ ثانیہ کے چہرے پر کوفت اور بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے۔ انہوں نے زارون کو ٹوکنے کا ارادہ کیا، مگر پھر خاموش ہو گئے۔ شاید اسی طرح زارون ثانیہ کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ انہوں نے صابن ہاتھوں پر رگڑتے ہوئے پل بھر کے لیے سوچا تھا۔ آ جائیے ہارون میاں۔ مختلف ڈشز ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اماں نے پکارا تو وہ تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ٹیبل تک آ گئے۔ کھانے کے دوران وہ ان الفاظ اور جملوں کو ترتیب دیتے رہے جو ثانیہ کو حقیقت حال سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تسلی و تشفی کا کام بھی کر دیتے۔ وہ اسے بتانا چاہ رہے تھے کہ کمال احمد کو وہ رقم بطور قرض انہوں نے اس وقت دی تھی جب ان کے ذہن میں زارون کی شادی کا خیال تک نہیں تھا، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے پرانے خدمت گزاروں میں سے تھے۔ لیکن جب زارون کی شادی کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا تو انہوں نے اکا دکا لوگوں سے مشورہ کیا، تو بات کسی طرح کمال احمد تک بھی جا پہنچی، اور وہ اگلے ہی روز اس کے آفس میں آ موجود ہوئے۔ میری ایک بچی بے حد نیک، سمجھدار اور نہایت خدمت گزار ہے، اور پھر یہ تو نیکی اور ثواب کا کام ہے، وہ زارون میاں کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گی۔ ٹھیک ہے کمال صاحب، مگر اس بات کا خیال رہے کہ لڑکی نہ صرف میچور بلکہ تمام صورتحال سے باخبر بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ یہ کام خوش اسلوبی سے نبھا سکے۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ گھر والوں کے ساتھ اپنی بچی کی مرضی بھی معلوم کر لیں۔ ایسا ہی ہوگا صاحب، مگر ایک اور بات بھی ہے۔ وہ کون سی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، اور جواباً انہوں نے بغیر کسی جھجک اور ہچکچاہٹ کے وہ بات انہیں بتا دی جس میں انہوں نے واضح طور پر ان سے کہہ دیا تھا کہ ایسی صورت میں وہ جو رقم انہوں نے بطور قرض لی ہے وہ واپس نہ لی جائے۔ تو گویا آپ اپنی بیٹی کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یکدم بگڑ گئے تھے۔ ایسی بات نہیں، ابھی کچھ ماہ پہلے میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی ہے۔ جو سٹور میں چلاتا ہوں وہاں سے بھی آمدنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اب اتنی جلدی دوسری بیٹی کی شادی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، میرا مطلب ہے رشتہ داری میں تو۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی اور وہ طویل سانس لے کے رہ گئے۔ دل میں بس یہی سوچا تھا کہ وہ ایک جیتتی جاگتی لڑکی ایک اب نارمل شخص سے بیاہنے کو تیار ہیں جو کہ ان کا سگا بھائی ہے، تو انہیں بھی ان کی مجبوری کا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ سو اس نے اس بات میں سر ہلا کر نہ صرف ان کا مطالبہ تسلیم کیا تھا بلکہ کچھ رقم شادی کی تیاری کے لیے بھی دی تھی، اور اب یہی بات وہ ثانیہ کے سامنے کھول کے رکھ دینا چاہتے تھے۔ اس نے ہمیشہ اس گھر میں رہنا تھا تو ضروری تھا کہ اپنے دل سے تمام قدورتیں نکال کر وہ اس گھر میں اپنے اصل مقام کو سمجھ لے۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور ثانیہ کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ثانیہ کے چہرے پر پھیلے تاثرات نے انہیں بری طرح چونکا دیا تھا۔ اس کے ماتھے پر تیوریوں کا جال سا بچھا ہوا تھا اور نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنی پلیٹ پر سختی سے نظریں جمائے وہ گویا خود پر کڑا ضبط کیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے الجھن امیز نظروں سے پہلے اسے پھر زارون کو دیکھا تو بات جیسے ایک پل میں ان کے سمجھ میں آ گئی تھی۔
ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں تقریباً پھینکتے ہوئے وہ عجلت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زارون فروٹ ٹرائفل کھا رہا تھا اور عموماً اماں وزیرہ ہی اسے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ اس وقت وہ غالباً کسی کام سے کچن میں مصروف تھیں یا ویسے خیال نہیں رہا تھا، اسی لیے زارون نے خود کھاتے ہوئے نہ صرف اپنا چہرہ خراب کر رکھا تھا بلکہ بہت سا ٹرائفل کپڑوں پر بھی گرا رکھا تھا۔ ہارون نے اٹھتے ہی نیپکن لے کر اس کے ہونٹ اور تھوڑی صاف کی اور اماں کو پکارتے ہوئے اس کی شرٹ کو بھی صاف کرنے لگے۔ زارون نے بھائیاں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو خامخواہ ہی منہ کھول کر بے ہنگم انداز میں ہنسنے لگا تھا، اور ثانیہ جو بالکل غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی ایک دم ہی کرسی دھکیل کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل ایک دم ہی الٹنے لگا تھا۔ ہارون نے ایک کڑی نگاہ بھاگتی ہوئی ثانیہ پہ ڈالی اور پھر تقریباً دھاڑتے ہوئے اماں کو پکارنے لگے۔ اماں بیچاری حواس بھاگتا سی بھاگتی چلی آئی تھی۔ اماں کم از کم کھانا تو ڈھنگ سے کھلا دیا کریں اسے۔ وہ اماں پر خواہ ہی ناراض ہونے لگے۔ بیٹا میں تو بس پانی، وہ منہ ہی منہ میں وضاحت کرنے لگیں۔ جواباً ہارون ہاتھ میں پکڑا نیپکن ٹیبل پہ پھینک کر دوبارہ اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ انہیں ثانیہ کا رویہ در حقیقت بری طرح کھل رہا تھا۔ زارون بھائیاں کی ڈانٹ پر سہم سا گیا تھا اور اب چپ چاپ پلکیں جھپکتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہارون کی اٹھتی گرتی نظریں اس پر پڑیں تو انہیں ایک دم ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، جس پر وہ جبراً مسکرا دیے۔ ایم سوری، لیکن بیٹا میں نے آپ سے تو کچھ نہیں کہا، آپ کھائیں نا۔ ان کے ایک ہی جملے سے زارون خوش باش ہو گیا تھا، اور پھر جتنی دیر زارون ڈائننگ ٹیبل پر موجود رہا وہ اس کے سامنے بیٹھے خاموش نظروں سے اسے تکتے رہے، اور پھر اماں کو کافی کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ اور کافی دیر ٹھنڈے دماغ سے سوچنے پر احساس ہوا کہ ثانیہ کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ زارون سے تقریباً 7-8 سال بڑے تھے، لیکن جوں جوں وہ سمجھ بوجھ کی منزلیں طے کرتے گئے انہیں یہ احساس ہوتا گیا کہ زارون کا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور اس کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ اسے ہمدردی تو کر سکتے ہیں، محبت اور چاہت نہیں دے سکتے۔ سو انہوں نے اپنی تمام تر محبت اسے دی تھی، ایک بیٹے کی طرح چاہا تھا اسے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ سو اتنی محبت میں کراہیت، نفرت یا گریز کو جگہ کہاں ملتی؟ وہ ان کا سگا بھائی تھا اور زارون کے ساتھ ان کا خون کا رشتہ موجود تھا، اور ثانیہ کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ خون کا، نہ محبت کا، نہ دوستی کا، نہ چاہت کا رشتہ، صرف ایک نکاح کا رشتہ تھا، ایک کاغذی بندھن جو عام حالات میں ایک لڑکی کے لیے تمام رشتوں پر حاوی ہو جاتا ہے، مگر ان حالات میں تو شاید ثانیہ اس رشتے کو تسلیم بھی نہیں کر سکی تھی۔ وہ آج بھی ان سب کے لیے غیر تھی، اجنبی تھی، وہ باہر سے آئی ہوئی لڑکی تھی۔ اتنی جلدی اس سے بہترین رویے کی توقع رکھنا یقیناً حماقت تھی، مگر اس کے باوجود ہارون کو رہ رہ کر یہ سوچ پریشان کر رہی تھی کہ انہوں نے ثانیہ کو اس گھر میں لا کر غلطی تو نہیں کی، فوری طور پر نہ صحیح، مگر کیا آئندہ وہ ان کے مطلوبہ رویے کو اپنا سکے گی؟ زارون ہمیشہ اس کی نفرت کا شکار رہے گا یا اس کے دل میں اپنے لیے کوئی نرم گوشہ بیدار کر سکے گا؟ ان کا ذہن ایک کے بعد دوسری سوچ میں الجھتا رہا اور رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of first mega episode. Next episode will be the last one. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.